वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बड़े अहम मौजूआत को कवर किया, आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बताएं, और इसके अलावा अगर आपका पुराना फोन आप सेल ऑफ करना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं, तो उससे पहले अपने सेल फोन को किस तरह क्लीन अप करें ताकि आप भी सेफ रह सके, आपका डेटा भी सेफ रह सके। और यकीनन इसके लिए अगर आप इसको हमें आज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं, वो मिस कर दिया, सो यू कैन गो टू आवर पेज ऑन फेसबुक, सिद्रा इकबाल पेज पे जा सकते हैं, इसके अलावा आज पाकिस्तान की पेज पे जा सकते हैं एंड यू कैन गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, कल हम बात कर रहे थे मतलबी लोगों के हवाले से, तो आपका बड़ा जबरदस्त फीडबैक आया। आपने वाकई कहा कि हर दफा ये कहना कि लोग मतलबी हैं, मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये एक्यूरेट एनालिसिस नहीं है। कई दफा हम खुद भी गलती करते हैं, प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपके जहन में नेगेटिविटी लेके आए हैं, आपके सेटबैक्स रहे हैं, आपके फेलियर्स रहे हैं, ये भी आपके दुनिया के देखने के अंदाज को नेगेटिव कर देते हैं। अच्छा, फिर क्योंकि बात होने लगी कि बचपन में हमारी जो सारी की सारी प्रोग्रामिंग है वो बचपन से ही जुड़ती है, और हम देखते हैं कि किस तरह पेरेंट्स और हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमें दूसरों पे ट्रस्ट करने से रोकता है। हमें ये बताया जाता है कि जी दुनिया मतलबी है, लोग तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते, और आहिस्ता आहिस्ता ये डर, ये बात हमारे जहनों में घर कर जाती है। और यही एक मिसाल, उसके अंदर एक जुमला जो हम अक्सर बचपन में सुनते आए हैं, जब आप अपने वालिद से या वालदा से किसी चीज की परमिशन लेने लगे जो थोड़ी मुख्तलिफ हो, आप हमेशा ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अभी मेरे सारे दोस्तों के अम्मी अब्बू ने अलाउ कर दिया है। तो एक जुमला आपने यकीनन सुना होगा कि अगर सब कुएं में कूदेंगे तो क्या तुम भी कूदोगे। ये एक तरीका है जिसमें हम डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं, अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको एक तरह से मुतारिफ कराते हैं बच्चों को कि ये हमारे घर के रूल्स हैं, अगर सब कर रहे हैं तो हमारे ख्याल में ये सही नहीं हो जाता। ये एक बड़ी अच्छी बात भी है, बिकॉज ये आपको सही और गलत की तमीज सिखाती है, जो आपके लिए एक्सेप्टेबल है और अनएक्सेप्टेबल है उसकी तमीज सिखाती है। लेकिन क्या ये मौसर है, क्या ऐसा करना चाहिए, और इसकी जो नेगेटिव साइड है वो क्या हो सकती है। आइए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जबरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ है फरहान अली जमाली। इज अ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। हाल ही में अपना इनिशिएटिव भी शुरू किया है, बहुत सारे मुख्तलिफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मुंसलिक भी रहे हैं, लेकिन नाउ ही इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं, हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हैं उज़मा नोमान। थैंक यू सो मच उज़मा हमारे साथ मौजूद होने के लिए और आज की गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि ये जुमला लड़कियां ज्यादा सुनती हैं। क्या आपने अपने बचपन में कभी अपनी अम्मी या अपने अब्बू से या किसी बड़े से सुना था कि सब कुएं में कूदोगे तो तुम भी कूद जाओगी क्या? ऐसा सिद्रा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके प्रोग्राम में बहुत ही अच्छे इश्यूज पे डिस्कशन होती है, जो कि बहुत जरूरत है हमें आज के दौर में इन इश्यूज पर डिस्कशन करने की, क्योंकि हम यंग पेरेंट्स हैं, हमें भी अपनी जनरेशन को आगे बहुत सारी चीजें सिखानी है। तो सबसे पहले तो ये कि आप बहुत अच्छे इश्यूज को डिस्कस करते हैं अपने प्रोग्राम में। सेकेंड ये कि यकीनन हम सभी ने सुना है ये फिक्रा कहीं ना कहीं अपने बचपन में, बल्कि अभी तक सुन रहे होते हैं मुख्तलिफ वक्तों पे अपने माँ बाप से। लेकिन मैं ये समझती हूँ सिद्रा कि इसका जो इसको इनिशिएट जो किया जाता है वो भी पेरेंट्स की तरफ से ही किया जाता है। अगर आप ये देखें, जब हम अपने बचपन में हम हमेशा ये सुनते हैं फलां का बच्चा तो फर्स्ट आ रहा है, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, फलां के बच्चे ने देखो ये काम किया है, उसने ये चीज हासिल की है, उसने ये अवार्ड लिया है, उसने फलां काम किया है, तुम्हें तो काम खेल से ही फुर्सत नहीं है। सबसे पहले तो पेरेंट्स खुद एक मुकाबलेबाजी की फजा सेट करते हैं अपने बच्चों के लिए, और फिर जब बच्चा इस तरह से लोगों को देख के उनके साथ अपना एक कंपैरिजन करने लगता है, या अगर किसी के पास कोई नई चीज है और बच्चा भी उसी चीज की डिमांड करता है, तो फिर पेरेंट्स कहते हैं कि अगर वो उसका मुंह लाल है तो क्या तुम भी थप्पड़ मार के अपना मुंह लाल कर लोगे। सही। मतलब खुद से ही हम लोग एक चीज को सेट करते हैं, और उसके बाद जब बच्चा उसी चीज पे, उसी बदर पे चल पड़ता है और अपना मुकाबला शुरू कर देता है, तो फिर उसके बाद पेरेंट्स उसको रोकना शुरू कर देते हैं। इससे मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले तो अपने मुआशरे में ये जो मुकाबलेबाजी की एक फसा है ना, उसे खत्म करना होगा, फिर ही एक चीज भी कंट्रोल हो सकेगी और तभी हम अपने स्टैंडर्ड सेट कर पाएंगे। बिल्कुल, आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे की है उज़मा, कि चित भी मेरी पट भी मेरी। जब किसी दलील को रिजेक्ट करना हो तो ये कह दो कि भाई सब कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कूदोगे क्या। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये पैरामीटर हम सेट भी खुद ही करते हैं कि यानी किसी बच्चे की तमीज से, किसी के रवैये से, किसी के मार्क्स से जब आप अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं तो आप उसमें ये मुकाबलेबाजी का बीज बो दे देते हैं। फरहान, आप क्या कहें
کہیں گے کہ ہمارے یہاں پیرنٹنگ کا یہ جو سٹائل تھا اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ یعنی اگر ہم نے اپنے بزرگوں سے اپنے والدین سے یہ سنا تو آج جو لوگ ینگ پیرنٹس ہیں جیسے عظما نے اشارہ دیا آج بھی کیا اسی طریقے کار پہ عمل کر رہے ہیں وہ؟ تھینک یو سو مچ سدرا فار انوائٹنگ. جیسے عظما نے کہا بہت اچھا ٹاپک ماشاء اللہ سے دوسری بار بھی ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں, اور ایگزیکٹلی جو بہترین بات عظما نے شروع کی کہ کمپیریزن سے ہی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پہلے تو ہم رول سیٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ صحیح ہے اس میں کمپٹیشن کرنا ہے, پر یہ غلط ہے اس میں کمپٹیشن نہیں کرنا کیونکہ یہ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے. تو پہلے جو سب سے پہلے یہ رولز بنانے کی بات ہے کہ کیا صحیح ہے جس میں بچوں کو کمپیٹ کرنا ہے اور کیا غلط ہے جس میں کمپیٹ نہیں کرنا, یہ کہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے. یہ ڈیفینیٹلی بیسڈ آن سو مینی تھنگس کے جی جوائے سے ڈرائیو ہوتا ہے. دیکھیں جہاں محنت مشقت کرانی ہے وہاں تو آپ بچے کو کہتے ہیں کہ ہاں فلانا بچہ 3 ٹیوشن پڑھ رہا ہے تم بھی پڑھو اور تم بھی محنت کرو, تم باہر کیوں کھیل رہے ہو, تم ٹی وی کیوں دیکھ رہے ہو. لیکن جہاں بچے کی پلیزر کی بات آ گئی کہ وہ کہے کہ جی امی سب لوگ پکنک پہ جا رہے ہیں مجھے بھی اجازت دے دیں, یا سب کے پاس آئی فون ہے مجھے بھی دے دیں, یا لڑکیاں ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے بھی میک اپ لگانے دیں, مجھے بھی کوئی بھی کام جہاں پہ بچے کی اپنی پلیزر آ جاتی ہے تو ماں باپ ایک ترازو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں جس میں وہ اس کا فائدہ اور نقصان گننے لگتے ہیں. فرحان ایسا کیوں ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کا انٹرنسک فائدہ, یعنی بچہ اگر کہے امی مجھے سوئمنگ سیکھنی ہے تو آگے سے جواب یہ یا سوال یہ آتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا. اب وہ بیچارہ بیٹھ کے تیراکی کے یا سوئمنگ کے فائدے کیسے اپنے پیرنٹس کو بتائے؟ سو ٹرو. اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ ٹرائل اینڈ ایرر اور ایکسپیرینشیل لرننگ کا ماحول ہونا چاہیے, اور پیرنٹس میں بھی یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کو کرنے دیں, گرنے دیں. پھر آج جب ہم ان کو روکتے ہیں تو کل یہ اپنی زندگی میں کوئی ڈیسیشن نہیں لے پاتے, کوئی ایسا ڈیسیشن نہیں لے پاتے جس سے ان کی زندگی امپروو ہو, کیونکہ ہمیشہ ان کو بتایا گیا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے, جب تک ہماری اپروول نہیں آتی یا سوسائٹی کی اپروول نہیں آتی تم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ پھر آگے چل کر رسک ٹیکنگ اور ڈیسیشن میکنگ ہم میں سے ختم ہو جاتی ہے, پھر ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں. بہت اہم پہلو اس کانورزیشن کا یہ ہوگا کہ بچہ جب یہ بات کر رہا ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز دیجیے جو اس کے سارے دوست کر رہے ہیں, اور آپ آگے سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ سب کنویں میں کودیں گے تو تم بھی کودو گے. واٹ وی آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ از اس بچے کا ورلڈ ویو, اس کا پرسپیکٹو, دنیا کو دیکھنے کا جو انداز ہے اس کا وہ آپ سے بہت مختلف ہے. اگر آپ کی عمر 30 سال ہے اس کی عمر 15 سال کی ہے, آپ کبھی 15 سال کے تھے تو آپ میں یہ ابیلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس سے ایمپتھائز کریں. وہ بچہ کبھی بھی 30 سال کا نہیں تھا تو وہ آپ کے ویو کو اس طرح سمجھ نہیں سکتا. بٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک مور اباؤٹ دیٹ. ایک چھوٹا سا ایک کال لے لیتے ہیں بلکہ پہلے, اور پھر پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا ٹاپک آج آپ ڈسکس کر رہے ہیں. صحیح. بچے کو 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک لاڈ اور ایک پیار. جو پیار ہے وہ ضرور اپنے بچے سے کرنا چاہیے, لیکن لاڈ جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ والدین بچے کی عادات کی تراش کرتے ہیں تو تب اس کی شخصیت بنتی ہے. جیسے جس پودوں کی تراش مالی کرتا ہے نا جی تو وہ باغ بنتا ہے, اور جس کی تراش والی نہیں کرتا تو وہ جنگل بن جاتا ہے. سر لیکن مجھے ایک بات بتائیں, یہ آپ نے بات بہت اچھی کی ہے, لیکن جب یہ جملہ کہا جاتا ہے جو میں اپنے مہمانوں سے بھی کہہ رہی تھی کہ پیرنٹس یا بزرگ یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ بچے پہ پیئر پریشر بھی ہے, یعنی اس کا جو دنیا کو دیکھنے کا انداز ہے وہ صرف اپنے ماں باپ کو رول ماڈل کے طور پہ نہیں لے رہا, بلکہ جو اس کے ہم عمر لوگ ہیں, جو آسائشیں یا جو فریڈمز ان کے پاس ہیں اس کے لیے وہ آئیڈیل ہیں. یار دیکھیں میرے دوست ہیں ان کو باہر جانے کی اجازت مل جاتی ہے, کھیلنے کودنے کی اجازت مل جاتی ہے, فلانا گیم کھیلنے کی اجازت مل جاتی ہے, تو مجھے بھی وہ چاہیے کیونکہ یہ میرے ہم اثر لوگ ہیں, یہی انہی کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے. پیرنٹس پیئر پریشر کو انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں آپ کے خیال میں؟ جو سمجھدار پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بالکل اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں, بچے کی پسند اور ناپسند کا بھی خیال رکھتے ہیں. لیکن جیسے بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ آگ کے انگارے کو دیکھ کے لپکتا ہے, تو وہ پھر والدین کا فرض بنتا ہے کہ اس سے روکے. بالکل صحیح کہا آپ نے, یہ بڑی اہم بات ہے. یہ آئی تھنک دس از این ایکسلنٹ پوائنٹ. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک بریک کی طرف ہم بڑھتے ہیں, لیکن یہ بات کہ ہر دفعہ بچے کو ہی انڈرسٹینڈ کریں, اس کی مینٹل کیپیسٹی کو انڈرسٹینڈ کریں, تو پھر پیرنٹ کا جو سب سے اہم رول ہے کہ صحیح اور غلط کی تفریق بتانی ہے, اپنے ماحول, اپنے روایات جو ہمارے لیے صحیح ہے, جو ہمارے گھر کے ماحول کے حساب سے صحیح ہے, وہ پھر کون بچے کو سکھائے گا. یہ بڑا اہم ہے. عظما واپس آتے ہیں بریک پہ سے تو اس پہ آپ سے بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, ویل بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सब करेंगे तो तुम भी करोगे, कुएं में कूदोगे क्या अपना नुकसान कर लोगे. यानी जब भी आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस दूसरे बनेंगे तो ये जुमला आपने कभी ना कभी सुना होगा. लेकिन जहां हम इसके कॉन्स की बात कर रहे थे कि पेरेंट्स शायद ये कहते हुए बच्चे के ऊपर जो पीयर प्रेशर है, जो उसकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है और अपने ऊपर जो एतमाद है कि मैं एक सही डिसीजन ले सकता हूं, उसको एक तरह से अपने अंडर लेके आ जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा हर चीज की इजाजत ले. अच्छा, यंग एज में ये जरूरी भी होता है सही और गलत की तफरीक कराने के लिए, लेकिन वो कौन सा फिर एज ब्रैकेट होना चाहिए जहां बच्चे को पर्सनल चॉइसेस के लिए आप फ्रीडम दें. ये बात, ये सवाल हर घर में वैरी करता है, हर खानदान के अपने उसूल होते हैं. गजाला जी ने अब हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच गजाला खान, आप हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं. हम आपको कराची में बहुत मिस कर रहे हैं. जरा ये बताइएगा हमारे पेरेंट्स के लिए कि शुरू में तो जाहिर सी बात है, जिस तरह अभी हमारे कॉलर ने भी कहा कि एक छोटा बच्चा अगर एक अंगारे की जिद करेगा, अपना नुकसान करने की तरफ लपकेगा, तो पेरेंट्स का काम है यकीनन केयर गिवर्स के तौर पे, गार्डियंस के तौर पे उसको रोकेंगे. लेकिन कब वो पॉइंट आना चाहिए कि आप बच्चे को थोड़ी फ्रीडम भी दें कि वो अपने फैसले खुद कर सके. आई थिंक जो बच्चों की डिसीजन मेकिंग पावर है वो छोटी एज से ही डेवलप होनी चाहिए. जैसे टॉयज अगर आप बच्चे के सामने रखें तो आप उसको बोलें कि आप अपनी मर्जी से कोई टॉय उठाओ. लेकिन अगर वो कोई ऐसी चीज उठा रहा है जिससे आपको लग रहा है कि उसका माइंड सेट, जैसे कुछ बच्चे गन से बहुत खेलते हैं या ऐसी चीजों से खेलते हैं जो आपको लगेगा कि वायलेंस या ऐसी चीज उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो आप उसको बेटर चॉइस की तरफ उसको ध्यान दिला सकते हैं. उसको कह सकते हैं कि ये कार कितनी खूबसूरत है, यू कैन गो फॉर अ ड्राइव, इसका कलर कितना प्यारा है. आप उसको पॉजिटिव चीजें दिखाएंगे तो वो अपना माइंड डाइवर्ट भी करेगा और एट द सेम टाइम उसको ये लगेगा कि आप उसके डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं. तो वो आपकी बात, तो मैंने हमें बहुत से स्टार्ट करना चाहिए. अच्छा, ये मुआजना उस्मा, अक्सर इसमें बेटा और बेटी का फर्क भी होता है. बच्चियां अक्सर घरों में बहुत स्टाइफल्ड फील करती हैं क्योंकि जिस चीज के लिए उनको बड़ी तगोदौ करनी पड़ती है, अगर मिसाल के तौर पे एक दोस्त की शादी आ रही है या दोस्त की सालगिरह आ रही है या दोस्तों का कोई गेट टुगेदर प्लान है, तो वो बेचारियां, आप देखें बच्चियां 10 दिन से ही, महीने भर से मेहनत शुरू हो जाती है कि अम्मी अब्बू की हर बात मान रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं, जो काम कह रहे हैं वो कर रहे हैं. क्यों? ताकि इस बात की इजाजत मिल जाए. ऑन द अदर हैंड, घर में अगर कोई भाई है, कोई लड़का है, उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके लिए फॉरगिवन है. उसको शायद ये जुमला भी कम सुनने को मिलता है कि सब कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कूदोगे. क्या करना चाहिए इस बारे में? अच्छा, बिल्कुल आपने लड़का लड़की का ये फर्क तो है. और जैसे गजाला साहबा भी कह रही है कि बहुत बचपन से बच्चे की इंडिपेंडेंट होने की ट्रेनिंग है या उसके कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग है, बहुत बचपन से शुरू हो जाती है. ये फर्क तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन अफसोस ये है कि हमारी सोसाइटी में लड़कों के साथ भी ऐसे ही हो रहा है. बचपन से लेकर उसकी एजुकेशन से लेकर, कपड़ों से लेकर, इवन उसकी शादी तक सब कुछ वालिदैन खुद ही डिसाइड करना चाहते हैं. तो अगर हम बच्चों को ये नहीं देंगे तो उनका दुनिया को देखने का एक अपना नजरिया कैसे डेवलप होगा? ये पॉसिबल नहीं है. सही, बिल्कुल सही. और आपकी ऑडियो में थोड़ा सा मसला आ रहा है उस्मा, वी आर ट्राइंग टू फिक्स दैट. आपकी तरफ फरहान ये सवाल लेके आना चाहूंगी. आप भी, बिकॉज यू इंगेज विद यंग पीपल और उनकी करियर काउंसलिंग करते हो, आपका जो अपना चोजन फील्ड है वो भी हमारे माशरे में, अगर आप ट्रेडिशनल पेरेंट्स की या खानदानों की बात करें, वो उनको समझ नहीं आता कि व्हाट इज दिस HR, ग्रोथ, ट्रेनिंग. उनको लगता है ये सब हवाई रोजगार होते हैं. तो अक्सर बच्चे जब कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर क्रिएटिव आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, सोशल साइंसेज पढ़ना चाहते हैं, किसी आर्ट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं और मिसाल दें कि अम्मी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और देखिए मेरे दोस्त जो मेरी इस हॉबी को, इस पैशन को शेयर करते हैं, उन्होंने भी वहां अप्लाई किया, तब भी ये जुमला सुनने को मिलता है. क्या कहेंगे आप? सिद्रा, बहुत अच्छा टॉपिक है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है इकोनॉमीज. क्योंकि पेरेंट्स ये समझते हैं कि अगर इसने कोई नई फील्ड ज्वाइन कर ली, कोई ऐसा काम कर लिया जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, तो शायद ये कल को जाके फंस ना जाए. वो फिर उसका लाइफ स्टाइल और सारी चीजों को कैलकुलेट करके फिर वही चीजें बताते हैं जिनमें स्कोप है, जिनमें इन शॉर्ट अच्छी खासी जो है वो मार्केट उस चीज की बनी हुई है. तो पेरेंट्स को शायद ये डर होता है कि कहीं अगर इसने मूवी मेकिंग का कोर्स कर लिया या यूट्यूबर बन गया या कोई इसने ऐसा शेफ बन गया, तो शायद इसको वो मुआशरे में पजीराई ना मिले जो
عام فہم میں ہم کہتے ہیں کہ جی باقی جو اچھے پروفیشن ہیں ان کو. اچھا ایک ہمیں بریک کی طرف بھی جانا پڑ رہا ہے فرحان, لیکن ایک کوئک بات کرنا چاہیں گے کہ فیلنگ آف مس انڈرسٹوڈ. دیکھیں اس میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ نہ بچہ یہ محسوس کر پا رہا ہوتا ہے کہ اس کو مکمل طور پہ سمجھا جا رہا ہے اور اس کی بہت بڑا پین پوائنٹ اور تکلیف ہوتی ہے, اور دوسری طرف پیرنٹس بھی جو بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں یا اگر آپ کی یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو آپ کی محبت میں, آپ کے پیار میں, آپ کی فکر میں یہ کہہ رہے ہیں, ان کو بھی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ بچہ مجھے ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہے اور میرے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ نہیں پا رہا. تو ہم اپنے پورے پینل سے اس بارے میں ٹپ ضرور لیں گے کہ اس کمیونیکیشن کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. ہم اکثر ایک بڑا اوور بلینکٹ اسٹیٹمنٹ کہہ دیتے ہیں غزالہ جی کہ پیرنٹس اور بچوں کی کمیونیکیشن بڑی اچھی ہونی چاہیے آپس میں, لیکن یہ ایک ریئل لائف سچویشن ہے جہاں پہ دونوں کی پسند ناپسند بہت مختلف ہے. یہاں پہ کمیونیکیشن بہتر کیسے ہو؟ ویری کوئکلی اگر آپ اس کا جواب دیں بفور آئی ہیڈ فار اے بریک. میں سدرا یہاں کہنا چاہوں گی کہ میں ایک میڈیکل کالج گئی تھی, وہاں پر لیکچر تھا میرا, اینڈ آئی واز لٹرلی سرپرائز کہ وہاں 80% ایسے بچے تھے جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم فورسفلی ڈاکٹر بن رہے ہیں, ہم ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں وہ کل کس طرح کے ڈاکٹر بنیں گے وہ, بیکاز دے ڈونٹ لو دا پروفیشن. کمیونیکیشن اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں بچے کو کنونس کر کے, اس کو لائک کروا کے, اف ہی ریئلی وانٹس ٹو جوائن دیٹ پروفیشن تب آپ کریں. اگر آپ فورسفلی کچھ بھی کریں گے آپ اس پروفیشن کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے اور اس بچے کے ساتھ بھی, کیونکہ جو اس کی ایبلٹیز جس میں وہ بہت زیادہ انہینس کر سکتا تھا, آگے ایکسپلور کر سکتا تھا, آپ نے وہ ایبلٹیز کو ختم کر دیا. تو آپ اس معاشرے کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں, بچے کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی, کیونکہ بڑا ہو کے بچہ آپ سے دور ہو جائے گا یہ سوچ کے کہ جو میں کرنا چاہتا تھا میرے پیرنٹس نے بجائے مجھے اس پہ انکریج کرنے کے مجھے ڈسکریج. بالکل, لیکن عظمیٰ اس کے لیے پریکٹیکلی جب اس وقت دونوں کے جذبات عروج پہ ہوں, دونوں کو غصہ آ رہا ہو, نہ بچہ کچھ سمجھنے کے موڈ میں ہے, نہ پیرنٹس اچھے طریقے سے بات کرنے کے موڈ میں, بلکہ اپنی اتھارٹی کو بلڈوز کر رہے ہیں, تو اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ بات چیت کیسے ہو؟ خاموش ہو جائے بچہ؟ کیا کرے؟ اچھا میں یہ سمجھتی ہوں سدرا کہ بچہ تو بچہ ہے اور بچہ بھی ہمارا ہی ہے, تو پھر ہمیں ہی تھوڑا سیکریفائس کرنا چاہیے, پیرنٹس کو تھوڑا سوچنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں پیرنٹس تو زیادہ بہتر طریقے سے سوچ سکتے ہیں نا. جیسے کہ غزالہ صاحبہ نے کہا, میں نے بھی یہی بات کی کہ ایجوکیشن سے لے کر بچپن میں بچے کے جوتے کپڑے اور کھلونوں سے لے کر اس کی شادی تک کا فیصلہ ہم خود کرنا چاہتے ہیں. زندگی جس کی ہے ہمیں اس کو بھی اتنی لبرٹی دینی چاہیے کہ وہ اپنے لیے کوئی بھی ڈیسیژن لے سکے. ایجوکیشن کا ڈیسیژن ہے, بچپن میں کوئی بھی کھلونے جوتے کپڑے کچھ خریدنے کا ڈیسیژن, یا پھر اس کی شادی کا ڈیسیژن ہے, کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سیکریفائس پیرنٹس کو کرنا چاہیے یہ سوچ کر کہ یہ ہم اپنے بچے کی بہتری کے لیے. بالکل صحیح. اور عظمیٰ خاص طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ امیچورٹی کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کئی دفعہ ہم اپنی انا, اپنی ضد میں بچوں سے بھی زیادہ بڑے بچے بن جاتے ہیں. یعنی ہم اگر ہم اپنا موازنہ کریں تو بڑے بڑے بزرگ لوگ ہمارے یہاں بڑے ٹاکسک بیہیویئرز رکھتے ہیں. یعنی وہ یا تو خاموشی اختیار کر لیں گے, سائلنٹ ٹریٹمنٹ ہوگا, آپ کو ایموشنلی بلیک میل کریں گے. ایٹ ٹائمز پیرنٹس بھوک ہڑتال تک پہ آ جاتے ہیں کہ میری بات نہیں مانو گے, خالہ کی بیٹی سے شادی پہ اگر تم نے ہاں نہیں کہی تو پھر میں نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے, میں نے دوائی نہیں کھانی, میں نے اپنی طبیعت خراب کر لینی ہے. یہ سارے وہ رویے ہیں جس سے بچے آپ سے بدزن اور آپ سے دور ہوتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہو, کیا کہیں گے ہمارے ٹاپک پہ؟ اکرم قریشی احمدآباد سے. جی سر, کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلے تو میں بات برداشت شاہ کی بات سے شروع کرتا ہوں. جی. برداشت شاہ نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دو میں اچھی قوم دوں گا. صحیح. اچھی مائیں دو اچھی قوم دوں گا. اب اس میں جہاں والدین کا قصور ہے یا گھر کی تربیت ہے یہ تو اب مسئلہ ہے, لیکن یہاں حکومت کا بھی رول ہے, ہماری حکومتوں کا بھی رول ہے. دیکھیں گھر تک تو ہم بچے کو سنبھالتے ہیں جیسے بھی کرتے ہیں, جیسے ہمارے تعلیم کے الگ سسٹم ہے, لباس کے سسٹم ہے, اس سے بھی بہت بڑا برا اثر پڑتا ہے. آپ دیکھیں جیسے صلاحیت آپ کے اندر ہے سدرا اقبال, آپ اولڈ ہے, آپ کے جو صلاحیت آپ کے بہن بھائیوں میں ہے نہیں ہو سکتی. تو ہم ہر بچے کا کیوں موازنہ کریں کہ فلاں کے ساتھ ملے فلاں کے ساتھ ملے؟ نہیں, ہم اس بچے کی تربیت اس کی صلاحیت کے مطابق کریں. اچھا, آپ کو لگتا ہے اکرم صاحب کہ ماں باپ ایک پوائنٹ پہ آ کر جب بچہ اگر بہت ہی زیادہ ضد کرتا ہے تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں؟ یعنی ماں باپ کو یہ فکر بھی ہوتی ہے, یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اپنا نقصان کرے گا یہ کام کر کے, لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں جیسے کئی ایسے رشتے ہوتے ہیں جس میں ماں باپ بھانپ جاتے ہیں کہ بھئی مجھے نہیں لگتا یہ نبھا پائیں گے, ان کے مزاج بہت مختلف ہیں یا اس کے گھر کا ماحول بہت مختلف ہے, لیکن بچوں کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اسی طرح بچہ اگر بیرون ملک جانا چاہتا ہے تو ماں باپ کا دل نہیں کرتا کہ بچہ یہ کرے,
بچے, لیکن وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد پیرنٹس بھی بہت دکھی ہو جاتے ہیں, وہ بھی بےچارے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں جب بچہ ان کی بات پہ یقین نہیں کرتا یا ان کی بات نہیں مانتا؟ دیکھیں, میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, دونوں کی چھوڑے. جی. میرا جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے FSC کی. جی. اچھا جی, آواز آ رہی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے سر, فرمائیے. جی. FSC کی. جی. تو آگے انہوں نے یونیورسٹی میں داخل کرنے لگے تو اس نے کہا میں نہیں پڑھتا. اس میں وہ وسیلہ تھا, لڑاکا بھی تھا, والدہ کے ساتھ پریشر ڈالا, میں نہیں مان رہا تھا. تو جب میں نے دیکھا کہ والدہ اور اس کے درمیان تنازع بڑھ گیا, اس نے کہا میں ملیشیا جاؤں گا. صحیح. میرے دوست چلے گئے. آپ یقین جانے والدہ نے اپنے پاس جو کوئی تھا سسٹم کر کے اسے ملیشیا بھیج دیا. صحیح. چلا گیا وہاں 2 سال رہا, 2 سال کے بعد ناکام ہو کے وہ لوٹا, پھر دبئی چلا گیا. پھر مسکت میں ہے, چلے وہ محنت کر کے سیٹل ہو گیا. لیکن اس کی وہ تعظیم رہے کہ والدہ اس کے سامنے, میں خاموش ہو گیا کہ وہ نوجوان لڑکا تھا, مجھ سے لمبا 6 فٹ اس کا قد تھا. تو میں نے سوچا اس کو مار بھی نہیں سکتا, مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ کسی کا نقصان کر دے گا. تو بعض اوقات واقعتاً یہ پوائنٹ ضرور آتا ہے کہ ماں باپ بیٹی کے سامنے, بیٹے کے سامنے اتنے بے بس ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. اچھا آپ مجھے بتائیں, میں آپ کی بات سن کے نا بڑا مجھے تکلیف بھی ہوئی ہے, اور یقیناً ماں باپ تو فکر میں ہی کہتے ہیں, لیکن جب آپ کا بیٹا 2 سال کے بعد ملیشیا سے ناکام لوٹا تھا تو آپ کا دل صاف ہوا تھا یا آپ کو اور غصہ آیا تھا, اور اب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جب آیا والدہ نے اسی طرح اس کو دل کے ساتھ لگایا, سب کچھ کیا. میں نے کہا بیٹا دیکھو تم اتنے اچھے خوبصورت جوان تھے, تم نے تعلیم میں ضائع کی, آپ بھی پڑھ لو. اس نے کہا نہیں میں نہیں پڑھتا. اور پھر وہ دبئی چلا گیا, پھر مسکت چلا گیا, اب جا کے وہ سیٹل ہو گیا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین بے بات ہو جاتے ہیں. بالکل, بہت بہت شکریہ اکرم صاحب اپنی آپ بیتی ہم سے شیئر کرنے کے لیے. اور یہ میرے خیال میں سینکڑوں والدین کی کہانی ہے جب وہ پھر بے بس ہو کے ہتھیار ڈال دیتے ہیں, اور یقیناً ہو سکتا ہے کبھی بچوں کو بھی بعد میں پھر یہ احساس ہو کہ اس وقت سن لیتے تو شاید بہتری کی طرف جاتے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آئی تھنک آئی ہیڈ اے میسو امپیکٹ جو ہمارے لاسٹ کالر تھے ان کی سٹوری کو سن کر. اور یقیناً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس بے بس ہو جاتے ہیں, پھر اگر ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ غلطی کرنے والا ہے تب بھی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا سوائے اس کو وہ کرنے دینے کے لیے جو اس کا دل چاہ رہا ہے. اچھا, اس میں ہم اس ساری سچویشن میں امیجن کر رہے ہیں کہ بچے کو کسی غلط بات سے یا بے معنی طریقے سے روکا جا رہا تھا. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ واقعی پیرنٹس کے خدشات درست ہوتے ہیں اور آپ کسی بڑی مشکل یا مصیبت میں پڑ جاتے ہیں, یا پلانز ویسے نہیں ہوتے جس طرح آپ کرنا چاہتے تھے, لیکن کیونکہ آپ نے اتنی مخالفت کو فیس کیا ہوتا ہے تو اکثر غزالہ جی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پھر بچے غلطی کر کے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتے ہیں. جو غلطی ہو گئی ہے یا برا ایکسپیرینس ہے واپس پیرنٹس کے پاس نہیں جاتے یہ سننے کے لیے, ان کو لگتا ہے کہ پیرنٹس آگے سے کہیں گے دیکھا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تمہیں. تو ایک غلطی کو چھپانے کے لیے پھر مزید غلطیاں کرتے ہیں, کہیں بلیک میل ہوتے ہیں, کہیں قرضے میں آ جاتے ہیں, کہیں بہت ہی مشکل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ٹاکسک سیناریوز ہوتے ہیں. آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے وہی والی بات سے آپ کا بچے کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے کبھی کوئی چیز چھپائے نہ, کیونکہ جب آپ ان کے ساتھ لی ہوتے ہیں نا تو وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. جب آپ دیکھیں آپ ٹرسٹ انہیں پہ کر سکتے ہیں جن کے اوپر آپ کو یہ شیورٹی ہوتی ہے, یہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ ان سے کوئی بھی بات کریں گے وہ آپ کو جج نہیں کریں گے, وہ آپ کو کرٹیسائز نہیں کریں گے, بجائے اس کے کہ آپ کی ہیلپ کریں وہ آپ کو تانے نہیں دیں گے. دیکھیں بچہ جو ہوتا ہے نا وہ دنیا میں جب کہیں کسی انسان کو تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, سب سے پہلے اس کو ماں باپ یاد آتے ہیں. اب اس کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں اس ایج میں بھی ہمیں اپنے ماں باپ کی ضرورت ہے, کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں زندگی میں, ہم صرف گود میں اپنی امی کے ابو کے سر رکھ کے صرف بیٹھ جائیں تھوڑی دیر ان کے کندھے پر رکھ کے سر رو لے تو ہماری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. بالکل کچھ نہ کر سکیں. لیکن بات بچہ بچپن سے دیکھیں, جب بچے سے کوئی چیز گرتی ہے, فرض کریں کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو بچہ ایک دم سے آپ کی طرف دیکھتا ہے, اس کو وہ امپیکٹ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کیا کہیں گے. اگر وہ 1 منٹ, صرف 1 منٹ آپ بچے پہ چیخے نہیں, صرف بول دے بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی, تم ٹھیک ہو, آپ اس کی فکر نہ کریں, اس بچے کو یہ کانفیڈینس دلائیں کہ مجھے تمہاری فکر ہے.
آپ یقین کریں بچہ بڑی سے بڑی غلطی کر کے بھی آپ کو خود بتائے گا. بالکل, جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی ڈانٹ میں بھی پیار ہوتی ہے, لیکن کئی دفعہ ہماری ڈانٹ اتنی زوردار, اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ بچہ اسے ڈر جاتا ہے. فرحان, آپ کیا کہیں گے کہ اگر کسی نے کوئی بہت مخالفت کے باوجود کوئی قدم اٹھایا ہے اور اس قدم کو اٹھانے سے ان کا نقصان ہوا ہے, جیسے کہ ہمارے کالر نے کہا, تو ان بچوں کو, ان ایڈلٹس کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ صرف دلی دل میں پچھتاتے رہیں, پیرنٹس سے جا کے معافی تلافی کر لیں؟ کیا آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ بہت اچھا یہ اسپیکٹ ہے اس چیز کو ڈسکس کرنے کا. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ فیل ہوئے ہیں تو سب سے اچھی بات جو آپ نے شروع میں کہی تھی, آنیسٹ کنورزیشن ہو, جو ابھی غزالہ نے بھی بلڈ کیا اس کو, کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, لائک یونیورسٹی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ فائنل ایئر میں آ کے ہم دوستوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں یا کوئی اور کاموں میں لگ جاتے ہیں, اور پھر پتہ چلا جی ڈگری نہیں مل رہی کیونکہ 2-3 سبجیکٹس میں فیل ہو گئے. اب پیچھے پیرنٹس کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اور مارکیٹ میں آ بھی نہیں سکتے بیکاز کہ وہ بیسک. ٹرو. تو اس سچویشن میں کرنا یہ چاہیے سب سے پہلے تو معافی تلافی, جو آپ نے بات کی, اگر ریگریٹ ہے تو امی ابو مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی, مجھے یہ راستہ نہیں لینا چاہیے تھا, اینڈ دین آنیسٹ کنورزیشن. اور اس کی بنیاد کہاں سے ڈلے گی؟ وہ جو غزالہ نے بات کی کہ اگر بچہ غلطی کرے اور کانفیڈنٹلی آ کے آپ کو بتائے کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے, اس کا مطلب کہ آپ نے وہ ویلیوز ٹرانسفر کیے ہیں کہ بچہ اپنی غلطی آپ کو آ کے بتا رہا ہے. اور اگر آپ سے چھپا رہا ہے اپنی غلطی, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈر کا ماحول بٹھایا ہوا تھا, جس کی وجہ سے اب بچہ غلطی کرتا ہے تو آپ کے پاس نہیں آتا اور وہ ساری چیزیں چھپاتا ہے. اچھا, یہ ہم بچوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ عموماً یہ جملہ پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں ایکسچینج ہوتا ہے. یہی بات اگر کسی اور رشتے پہ رکھ لیں عظما, یہ باتیں گھر میں بیٹھے ہوئی جو خواتین ہیں ان کو مرد حضرات بھی بولتے ہیں کہ تمہیں باہر کی دنیا کا نہیں پتا. وہ کسی بھی خواہش کا اگر اظہار کریں, مثال کے طور پہ میں نے حال ہی میں دیکھا تھا ایک مڈل کلاس فیملی میں ایک خاتون چاہتی تھی کہ اس کے بچے بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھے, انگلش میڈیم اسکولز میں پڑھے, تو دیکھا دیکھی اس بات کو سنپ کیا گیا, اس کے سسرال والوں نے بھی, اس کے ہسبینڈ نے بھی. اس نے کہا تمہیں باہر کی دنیا کا نہیں پتا, باقی سارے کنویں میں کود رہے ہیں, وہاں پہ بے راہ روی ہوتی ہے, ہمارا ویلیو سسٹم ان سے میچ نہیں کرتا. تو یہ جملہ سننے کو ملتا ہے. اب دوسری سچویشنز میں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پہ جب دونوں ایڈلٹس ہوں, دونوں سمجھدار لوگ ہوں, تو اپنی بات پہ ڈٹ جائیں, اپنی بات پہ لوگوں کو پہلے کنونس کریں. کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اچھا, انفارچونیٹلی صدرا ہمارے معاشرے میں پھر ہمیشہ سے یہی دیکھا جاتا ہے, یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ سیکریفائس عورت ہی کرے. اگر مرد نے کوئی بات اسے کہہ دی ہے, شوہر نے کوئی بات کہہ دیا, تو بیوی ہی اس بات کو مانے, وہ آگے سے آرگیو نہ کرے, اس کو بحث نہ کرے. صحیح. اس میں بھی ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہم جب بچے ہو جاتے ہیں نا, تو سمجھیں آپ کے گھر میں CCTV کیمراز لگ رہے ہیں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں, آپ کے ہر ایکشن کو مانیٹر کرتے ہیں اور پھر اس کو فالو بھی کرتے ہیں. تو اگر ہم اپنے گھر میں ایسا ماحول, ہسبینڈ اور وائف میں ایسا ماحول ہوگا کہ ہسبینڈ وائف کو سناب کر رہا ہے یا وائف کی بات نہیں مان رہا, تو پھر بچے بھی وہی سیکھیں گے. تو پھر الٹیمیٹلی آپ بچپن سے ہی اپنے بچوں میں بالکل آپ بنیاد ڈال رہے ہیں. جس گھر میں بچوں کی مقابلے بازی کرتے ہیں, ایبسولوٹلی عظما, جس گھر میں بچوں کی ماں کی عزت نہیں ہوتی, وہاں پہ بچے خود اپنے آپ کو بھی غیر محفوظ فیل کرتے ہیں اور آگے جا کر انہی رویوں کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ غزالہ جی, اس کے علاوہ عظما اور فرحان موجود تھے. بڑی آج کی بھی انسائٹ فل گفتگو رہی. بہت شکریہ آپ لوگوں کے پارٹیسپیٹ کرنے کا. کامنٹس اینڈ فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. اگر آپ نے کوئی پارٹ اس کا مس کر دیا, 4 بجے آج انٹرٹینمنٹ پہ آپ ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں اس کانورسیشن کی. اس کے علاوہ یو کین آلسو فائنڈ اٹ آن مائی سوشل میڈیا, آن مائی فیس بک پیج وچ گوز بائی دا نیم سدرا اقبال. ویریفائڈ پیج ہے, تو آپ اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, پیر کے روز آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.